खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली कदूस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो जी नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने गेस्ट का तारुफ़ करवाऊँगा और उसके बाद मज़ीद खूबसूरत और पुरफजल बातें हमारा गेस्ट आप तक पहुँचाएगा। तो मेरे साथ आज खुदा के खादिम पास्टर सनी पॉल मौजूद हैं। पाकिस्तान असम्बलीज़ ऑफ गॉड में एज ए पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने नौजवानी के आलम में ही अपने बंदा को चुना और पासबानी खिदमत से नवाजा है और मुल्क पाकिस्तान के कई इलाकों में, वादियों में, देहातों में खुदा अपने जलाल के लिए अपने खादिम को लेकर जा रहा है और अंजील की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आज मेरे साथ इस खूबसूरत शो में मौजूद हैं खुदा के खादिम पास्टर सनी पॉल। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस पुरफजल प्रोग्राम में। तो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। तो जी नाजरीन, इसके साथ साथ जो आज हम बात करेंगे, एक बड़े अहम मज़मून पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं और वो मज़मून है बरगश्तगी। और खुदा के खादिम भी नौजवान है और इस दौरे हाजरा में हम देखते हैं कि कई नौजवान बरगश्तगी का शिकार होते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। और आज बरगश्तगी के ताल्लुक से खूबसूरत बातें खुदा का खादिम आप तक पहुंचाएगा। मेरा ईमान है कि खुदा इस मज़मून के बाइस, इस कलाम के बाइस, इस कलाम की पुरफजल बातों के बाइस आप सबको छुएगा, बरकत देगा और आपके ईमान को तक़वियत मिलेगी। तो जी पादरी साहब, पहले नंबर पर आज हम डिस्कस करेंगे बरगश्तगी पर। तो मैं पूछना चाहूँगा कि बरगश्तगी असल में है क्या? बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैं ये समझता हूँ कि आपने ये बड़ा खूबसूरत सवाल उठाया है और इस मज़मून की आज इस दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस पर बात की जाए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि बेदीनी के भर जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। तो बरगश्तगी लफ्ज़ जो है, ये इंग्लिश में जिसे हम बैक स्लाइड हो जाना कहते हैं, और अगर यूनानी तर्जुमा इसका देखें तो नाजरीन इसका मतलब है सियासी बगावत, और अफ्तादी तर्जुमे के मुताबिक इसका मतलब है खुदा के ख़िलाफ़ बगावत करना। और वैसे फ़ारसी इस्तिलाह में इसका मतलब है आसान सादा लफ्ज़ों में कि सीधी राह पर चलते चलते बैक स्लाइड हो जाना, उस राह से फिर जाना, बागी हो जाना, अपने ईमान से फिर जाना, ईमान के मुनकिर हो जाना। ये बरगश्तगी का मतलब है। तो जी पादरी साहब, अगर हम देखें बाइबल मुक़द्दस को, तो बाइबल मुक़द्दस के दो बड़े हिस्से हैं, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। इनको मिलाकर तो बाइबल मुक़द्दस कंप्लीट किताब मुक़द्दस बनती है। तो पुराने अहदनामे में कोई एक आध ऐसी मिसाल जो पुराने अहदनामे में लोग बरगश्ता हुए हों, उसकी मिसाल हमारे नाजरीन के सामने पेश करें, ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चले कि किस तरह से इंसान बरगश्ता हो सकता है। बहुत शुक्रिया भाई साहब। खुदा के कलाम में से, पुराने अहदनामा में से हमें वैसे तो बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जो लोग खुदा के साथ चलते चलते बरगश्ता हो गए। मैं इनमें से दो मिसालों पर बात करना चाहता हूँ, दो मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहले नंबर पर बागे अदन में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। वहाँ पर खुदा ने आदम को ज़मीन की मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने फिर आदम की पसली ली और उससे हवा बनाकर आदम के पास लाया। और हम देखते हैं कि खुदा ठंडे वक्त में आकर आदम और हवा के साथ रिफाकत रखता, और खुदा ने आदम को ये ताकीद की, ये हुक्म दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त में से ना खाना। जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। और हम देखते हैं कि सबसे पहले आदम की बीवी हवा इब्लीस के बहकावे में आई और उसने नाफरमानी करते हुए उस फल को खाया और वो बरगश्ता हुई, वो बैक स्लाइड हो गई, उसने नाफरमानी की।
اور اس کے بعد اس نے اپنے شوہر آدم کو بھی وہ پھل کھلایا اور وہ بھی نافرمانی کر کے خدا سے برگشتہ ہو گیا، سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اس سے پھر گیا۔ اور دوسری مثال میں اپنے ناظرین کو یہ دینا چاہتا ہوں، لوط کی بیوی، خدا نے کہا کہ لوط سے کہا کہ سدوم اور عمورہ کی بدی کا شور آسمان تک پہنچا ہے، تو اب اپنے کنبے، اپنے خاندان کا بندوبست کر اور ان کو لے کر اس شہر سے نکل جا، کیونکہ میں ان کی بدی سے بیزار ہوں اور میں اس شہر کو، سدوم اور عمورہ کو آگ اور گندک نازل کر کے اس کو بھسم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ اور خدا نے وہاں پر بھی ایک تاکید کی کہ جب تم اس شہر سے نکل رہے ہوگے تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ لوط کی بیوی وہ فانی چیزوں کے ساتھ، مادی چیزوں کے ساتھ محبت تھی، اس کا لگاؤ تھا، اس کا دل جڑا ہوا تھا، اس نے نافرمانی کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہیں پر وہ نمک کا ستون بن گئی اور وہ خدا سے برگشتہ ہو گئی۔ اور یہ پیدائش 19 باب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو یہ لوط کی بیوی کا واقعہ ملے گا۔ جی تھینک یو۔ تو جی پادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت مثالیں پرانے عہد نامہ میں سے دی کہ آدم اور حوا نے نافرمانی کی، وہ بیک سلائیڈ ہوئے، برگشتہ ہوئے، تو خدا نے اپنی حضوری سے ان کو نکال دیا۔ اور اس کے ساتھ دوسری مثال آپ نے لوط کی دی کہ لوط کی بیوی جو ہے نمک کا ستون بنی اور نافرمانی کے باعث، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور نافرمانی کی۔ یہ تو بہت خوبصورت مثالیں آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہیں، اور بعض لوگ پرانے عہد نامہ کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور نئے عہد نامہ کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فضل کے دور میں نئے عہد نامہ کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو پرانے عہد نامے میں 2 مثالیں آپ نے پیش کی ہیں، آیا کہ کوئی نئے عہد نامے میں بھی کوئی ایسی 1-2 مثالیں آپ دے سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ جو برگشتہ ہوئے ہوں، خدا کی حضوری سے بھاگے ہوں؟ کوئی ایسی مثال آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، جیسا کہ پادری صاحب نے کہا کہ پرانے عہد نامے کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرانا عہد نامہ یہ ہمیں فضل تک لے کر آتا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح تک ہماری راہ کو سیدھی کرتا ہے، اور یہ پرانا عہد نامہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا نیا عہد نامہ۔ نئے عہد نامہ میں سے جو ہمیں برگشتگی کے تعلق سے 2 مثالیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، ہم حننیہ اور سفیرہ کی مثال دیکھتے ہیں۔ اس دور میں چونکہ انجیل پھیلانے کے لیے رسولوں کے پاس مالی طور پر اتنے وسائل نہیں تھے، تو لوگ کیا کرتے، جو کلیسیا میں شامل ہوتے، جو مسیح پر ایمان لے کر آتے، وہ اپنی جائیدادیں، اپنی ملکیت، وہ چیزیں بیچ کر جو روپیہ پیسہ ہوتا وہ رسولوں کے قدموں میں لاتے تھے تاکہ انجیل پھیلے، انجیل کا کام ہو، لوگ مسیح کے پاس آئیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حننیہ اور سفیرہ نے بھی اپنا گھر بیچا اور اس سے جو پیسے انہیں ملے، حننیہ اور سفیرہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا، چونکہ لالچ آ گیا ان کے دل میں، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم کچھ پیسے اپنے پاس رکھ چھوڑیں اور باقی رقم جا کر پطرس رسول کو ہم دیں۔ اور جب حننیہ پطرس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ یہ ہم نے اپنا گھر بیچا اور اس میں سے ہم انجیل کی بشارت کے لیے ہدیہ یا یہ رقم آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور پطرس نے کہا کہ حننیہ، شیطان نے تیرے دل میں کیوں یہ بات ڈالی کہ تو خدا کے روح کے ساتھ جھوٹ بولے؟ اور جیسے ہی پطرس نے یہ کہا اور حننیہ کی روح اس کے جسے خاکی سے نکل گئی اور وہ وہیں پر مر گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کی بیوی سفیرہ آئی اور پطرس نے اس کے ساتھ بھی سوال کیا، کیا اتنے کا ہی گھر بکا؟ اور اس نے بھی جھوٹ بولا، لالچ کیا اور وہ بھی وہیں پر مر گئی، برگشتہ ہوئے، لالچ کرنے کے باعث وہ بیک سلائیڈ ہوئے۔ اور دوسری مثال ہمیں لوکا 15 باب اور اس کی 11ویں اور 32ویں آیت میں ملتی ہے، مصرف بیٹے کی۔ مصرف بیٹا بھی اس کے اندر جائیداد کا لالچ آیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ باپ، میرے جائیداد میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے
وہ مجھے دے، اور وہ اپنا حصہ لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اس کے اندر پیسے کا لالچ آیا، اور اس نے وہ سارا پیسہ عیاشی میں اڑا دیا، ضائع کر دیا، صرف کر دیا، اور جب اس کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ سوروں کی، جو ناپاک جانور ہے، ان کی خوراک، ان کے ساتھ پھلیاں کھاتا ہے، اور وہ بھی لالچ کے باعث برگشتہ ہو گیا۔ جی تھینک یو۔ تو جی پادری صاحب، آپ نے بڑی پرفضل باتیں برگشتگی کے تعلق سے ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ تو جی ناظرین، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے برگشتگی پر۔ تو خدا کے خادم نے برگشتگی کے تعلق سے 4 مثالیں آپ کو سنائی ہیں، آپ تک پہنچائی ہیں۔ پرانے عہد نامے میں سے 2 آدم اور حوا کے تعلق سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ برگشتہ ہوئے۔ اس کے بعد دوسری مثال پرانے عہد نامہ میں سے لوط کی بیوی کی، اور نئے عہد نامہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سے بھی 2 مثالیں خدا کے بندہ نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اور پہلے نمبر پر تھی حنانیہ اور سفیرہ نے نافرمانی کی، برگشتہ ہوئے، اور اس کے بعد مصر بیٹا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گیسٹ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پرانے اور نئے عہد نامہ میں سے 4 مثالیں آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں برگشتگی کے تعلق سے، کیا اکارڈنگ ٹو دا بائبل کے مطابق کوئی اور بھی وجوہات ہیں کہ انسان برگشتہ ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتایا جائے کہ اور کون سی ایسی وجوہات ہے جس کے باعث انسان برگشتہ ہوتا ہے اور خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ پادری صاحب۔ برگشتہ ہونے کی ناظرین بہت ساری وجوہات ہیں، اور جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس ہمیشہ خدا کے کلام کو وہ ٹویسٹ کر کے، اس کو بدل کے وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہمیں ایک مثال ملتی ہے پیدائش 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں، جب ابلیس شیطان حوا کے پاس آیا تو وہ خدا کے کلام کو وہاں پر ٹویسٹ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیا واقعی خدا نے تمہیں منع کیا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ حالانکہ خدا نے کہا تھا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، ماں سوائے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا۔ اور پھر ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی بیابان میں 3 بار آزمائش ہوئی اور ابلیس نے 3 دفعہ خداوند کو آزمایا، تو وہاں پر بھی وہ خدا کے کلام کو ٹویسٹ کرتا ہے، اس کو بدل کر پیش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ خدا کے کلام کو چونکہ بدل کر اس کو ٹویسٹ کر کے پیش کر رہا ہے، اور کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹی بن جائیں۔ تو وہ ہمیشہ یہ حربے استعمال کرتا ہے انسان کو برگشتہ کرنے کے لیے، اس کو ایمان سے پھیرنے کے لیے، خدا کے خلاف کرنے کے لیے۔ وہ ہمیشہ خدا کے کلام کو ٹویسٹ کر کے پیش کرتا ہے۔ اور ہمیں ایک مثال بھی ملتی ہے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 26واں باب اور اس کی 14ویں اور 16ویں آیت میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ایک شاگرد کا ذکر ملتا ہے جس کا نام یہودا اسکریوتی ہے، اور وہ خداوند کے ساتھ رہنے والا، معجزات دیکھنے والا، خداوند سے تعلیم پانے والا،
وہ 30 سکوں کے باعث اپنے خداوند کو بیچ دیتا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر روپے پیسے کا ہوس تھا، اور وہ اپنی ٹیم کا وہ ایک خزانچی بھی تھا، اور وہ خزانے میں سے بھی وہ اکثر چوری کرتا، کیونکہ اس کے اندر روپے پیسے کا ہوس تھا، اور روپیہ پیسہ اس کا لالچ، اس کا ہوس بھی انسان کو برگشتہ کر دیتا ہے۔ اور ایک اور وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے متی 26 باب اس کی 69ویں اور 75ویں آیت میں، وہ ہے خوف، انسانوں کا خوف۔ ہم بعض دفعے انسان کے خوف سے، ڈر سے ہم دلیری کے ساتھ کلام نہیں سنا پاتے، ہم انسانوں کے خوف کے باعث خداوند کی گواہی نہیں دے پاتے، اور ہمیں مثال ملتی ہے مقدس متی اس کے 26 باب میں پطرس رسول کی۔ یہ تمام شاگردوں میں سے جذباتی اور دلیر، ہر کام کرنے میں یہ پہل کرنے والا، اور جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑا گیا تو جب پہلی پیشی خداوند یسوع مسیح کی ہوئی سردار کاہن قیافہ کے سامنے، تو پطرس رسول وہاں ایک لونڈی کے سامنے وہ خوف کے باعث یسوع مسیح کا انکار کر دیتا ہے، اور یسوع مسیح نے اس سے کہا تھا کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور ایسا ہی ہوا جب اس لونڈی نے کہا کہ یہ بھی تو ان کے ساتھ تھا، اور اس نے کہا کہ نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ پھر ایک اور نے کہا ہاں یہ ان کے ساتھ تھا، اور پھر اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں اسے نہیں جانتا، اور پھر تیسرے نے کہا کہ ہاں یہ واقعی ان کے ساتھ تھا، اور وہ خوف کے باعث ڈرا ہوا، سہما ہوا کہ کہیں مجھے بھی پکڑ کر یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب نہ کر دیا جائے۔ اس نے آدمیوں کے خوف کے باعث یسوع مسیح کا 3 بار انکار کر دیا، اور وہ اپنے ایمان سے برگشتہ ہو گیا۔ اور ایک اور خاص وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے بھی بہت سارے ایماندار وہ آزمائش میں گر جاتے ہیں، بیک سلائڈ ہو جاتے ہیں، وہ ہے جنسی خواہشات۔ آج بہت ایماندار ایماندار اس آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب داؤد کی ہی مثال دیکھ لیں، وہ داؤد بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہلتے ہوئے، پادری صاحب وہ بیت شبہ جو ہتی اوریا کی بیوی تھی اس کو نہاتے ہوئے دیکھتا ہے، اور وہ جنسی خواہش کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے ایمان سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بیٹے سلیمان کی مثال دیکھ لیں، پہلا سلاطین اس کا 11واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس کی 700 بیویاں تھیں، کیونکہ وہ جنسی خواہش میں پڑ گیا، اور خدا نے چونکہ منع کیا تھا کہ غیر قوم کی بیٹیوں سے، لڑکیوں سے شادی نہیں کرنی، تو چونکہ وہ جنسی خواہش میں پڑ گیا اور اس نے 700 بیویاں کیں، اور چونکہ وہ غیر قوم سے تھیں تو ناظرین غیر قوم کی جو بیویاں تھیں انہوں نے سلیمان کو اپنے معبودوں کی پرستش کرنے کی طرف راغب کیا، قائل کیا، اور وہ جنسی خواہش میں گر گیا اور اس نے غیر معبودوں کی پرستش کرنا شروع کر دی، اور وہ اپنے ایمان سے برگشتہ ہو گیا۔ اور پادری صاحب آپ نے بڑی اچھی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں، تو اب میں چاہوں گا کہ اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، زیادہ تر نوجوان نسل جو ہے یہ برگشتگی کا شکار ہو رہی ہے، بری محفلوں میں بیٹھ کر نشے بازی، بت پرستی اور بری بری عادات ان کے اندر سرحد کرتی ہیں۔ خدا کے ساتھ چلتے چلتے وہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اور اپنے فوکس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے نشان کی طرف جس طرف وہ چل رہے ہوتے ہیں ان سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور یہ برگشتگی کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ تو کوئی ایسی مثال جو ریئل واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ جو خدا کے ساتھ چلتا چلتا برگشتہ ہو گیا ہے، خدا کو چھوڑ کر حضوری سے بھاگ گیا ہے، اور کوئی ریئل واقعہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس سبب سے بھی ان نوجوان یا کوئی اور برگشتہ ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ پادری صاحب، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، اور آپ نے جیسا کہا کہ بہت سارے نوجوان برگشتہ ہو کر خدا کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برگشتگی کا مطلب صرف یہی نہیں
کہ آپ خدا کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان سے باغی ہو جاتے ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی شخص اندر سے اپنے ایمان کا منکر ہے، برگشتہ ہے، جو خدمت میں بھی ہے، کلیسیا کی خدمت بھی کر رہا ہے اور اندر سے وہ برگشتہ ہے، لیکن جب وہ اپنی انفرادی زندگی میں، شخصی زندگی میں آپ اس کو دیکھیں تو وہ بالکل دنیاوی اور سیکولر شخص ہوگا۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، اور ایک ایسا بھائی جس کو میں جانتا ہوں، وہ جب میں نے اس کو سٹیج پر دیکھا تو وہ میٹنگ بھی پرزائڈ کرتا ہے، وہ نعرے بھی لگاتا ہے، وہ کلام بھی سناتا ہے، لیکن جب میں نے اس کو اس کے دوستوں کے ساتھ دیکھا جو کہ غیر ایماندار تھے تو وہ وہاں پر گالیاں بھی دے رہا ہے۔ تو ایسا شخص بھی حالانکہ وہ چھوڑ کر نہیں گیا خدمت کو، خدا کو چھوڑ کر نہیں گیا، وہ خدمت میں ہے، کلیسیا کی خدمت کر رہا ہے، لیکن جب اس کی شخصی زندگی میں نے اس کو دیکھا تو وہ ایسا شخص جو دوہری زندگی جی رہا ہے، دنیاوی زندگی جی رہا ہے، تو وہ بھی برگشتہ ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ روپے پیسے کا لالچ چونکہ اس کے اندر ہے، وہ ہدیے کی تھیلی میں سے بھی وہ پیسے خدا کے وہ چراتا ہے اور وہ اندر سے برگشتہ ہے۔ تو پادری صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آخری بات ایک میں پوچھنا چاہوں گا کہ آخر میں یہ برگشتگی کے تعلق سے کون سا ایسا طریقہ ہے کہ انسان برگشتگی کی راہوں پر نہ چلے، برگشتگی کو چھوڑ کر واپس اپنے خداوند کی طرف رخ کریں؟ کوئی ایسا فارمولا یا بائبل میں سے کوئی ایسی آیت یا کون سا طریقہ استعمال کیا جائے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی بہت شکریہ فادی صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ برگشتگی سے بچنے کے کون سے ایسے طریقے ہیں جس سے انسان اپنے ایمان پر قائم رہ سکتا ہے، کھڑا رہ سکتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے ہمیں ایک بڑی خوبصورت آیت نظر آتی ہے، زبور 119 اس کی 19 آیت، کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور پھر لکھا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب تک ہم خدا کے کلام پر اپنی نظریں رکھیں گے، ہم خدا کے کلام کا ہر روز ڈیلی بیسس پر ہم مطالعہ کریں گے، بائبل سٹڈی کریں گے، خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں گے، تو خدا کا کلام بے شک ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ ہمیں تاریکی میں نہیں جانے دیتا، یہ ہمیں بیک سلائڈ نہیں ہونے دیتا، بلکہ یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ ہے جس سے ہم برگشتگی سے بچ سکتے ہیں، وہ ہے دعا اور روزہ۔ دعا یہ ایک روحانی جنگ ہے، اور ابلیس یہ ہمارے فیم سے، ہماری ویلتھ سے، ہمارے نیم سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا وہ دعا سے ڈرتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا ایک جنگ ہے، جب ہم اس جنگ میں فتح پا لیتے ہیں دعا میں، روزے میں، تو ہم ابلیس پر بھی فتح پاتے ہیں۔ اور ایک اور طریقہ ہے جس سے ہم اس برگشتگی سے، بیک سلائڈ ہونے سے بچ سکتے ہیں، اور وہ طریقہ ہے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنے کا۔ خدا کے کلام میں بھی چونکہ لکھا ہے کہ ایمانداروں سے رفاقت رکھنے سے باز نہ آؤ، تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم زیادہ وقت ایمانداروں کے ساتھ گزاریں، خدا کے لوگوں کے ساتھ گزاریں، کیونکہ جب ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے گا، تازہ رہے گا۔ اور آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا لہو یہ بھی ہماری حفاظت کرتا ہے، اور لکھا ہے پس ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ اور جب تک ہماری نظریں خداوند یسوع پر لگی رہیں گی، اس کی صلیب پر لگی رہیں گی، ہمارا فوکس، ہمارا نشان وہ بالکل سیدھا رہے گا، اور ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں گے اور برگشتہ نہیں ہوں گے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت باتیں آج برگشتگی کے تعلق سے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ آدم اور حوا کی مثال دی، لوط کی مثال دی، نئے عہد نامے میں سے آپ نے حنانیہ اور سفیرہ اور اسی طرح مصرف بیٹا اور وجوہات بتائی، لالچ، روپیہ پیسہ، بت پرستی، مختلف برگشتگی کے تعلق سے، اور ہم نہایت آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ نے بہت خوبصورت باتیں
برگشتگی کے تعلق سے سنی ہیں، تو جس طرح آخر میں پادری صاحب نے بتایا ہے کہ برگشتگی سے بچنے کے لیے آپ دعا کریں، آپ روزے رکھیں، مقدسوں کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ اگر زیادہ وقت آپ خدا کے ساتھ گزاریں گے، خدا کے لوگوں کے ساتھ گزاریں گے، دعا میں وقت گزاریں گے، کلام پڑھیں گے، تو میرا ایمان ہے کبھی بھی آپ برگشتہ نہیں ہوں گے۔ خدا خود آپ کی مدد کے لیے آپ کا ساتھ دے گا۔ تو اب ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو اب ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔ گاڈ بلیس یو۔